बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आप के सामने मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और मैं आज बड़े दुखी दिल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, आपने अगर देखी है तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि IMF का जो मुज़ाकरात पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं, वो बिहाइंड दी कर्टन जो है वो कुछ और किरदार हैं, कुछ और एजेंडा है, कुछ और प्रोग्राम है। और कर्टन के आगे जो किरदार अदा किया जा रहा है IMF का, वो कुछ हमें और नज़र आ रहा है। लेकिन समझने वाले दूर अंदेश लोग जो मेरी तरह सोचते हैं, बड़ी दुनिया है सोचती है, सोच विचार करती है, लेकिन बेबसी के आलम में है, वो कुछ कर नहीं सकते। तो वो समझ रहे होते हैं कि हमारे साथ खेल क्या खेला जा रहा है, और ये खेल हमारे साथ आज का नहीं खेला जा रहा। ये खेल उस वक्त शुरू हो गया था हमारे साथ जब नवाबजादा लियाकत अली ख़ान का रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसे में गोली मारकर उनको कत्ल किया गया था। तो आज की मैं जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि ये उसकी कंटिन्यूएशन है जो कल मैंने वीडियो बनाई थी। कंटिन्यूएशन ये है कि दी एंडिंग स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। अब ये बड़ी दुख भरी बात है, बड़ी दुख भरी दास्तान है। ये मैं इसको बड़ा ब्रीफली आपको टच करूँगा और शॉर्ट से बताऊँगा, क्योंकि मेरा दिल बड़ा रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। मुझे आमतौर पर रोना नहीं आता। एक दफ़ा मुझे रोना आया था 1971 में, जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान बना था, जब फॉल ऑफ ढाका हुआ था। और ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा मुझे रोना आया था जब मेरे प्यार करने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। इसके अलावा मैं ज़िंदगी में कभी नहीं रोया। बड़े बड़े दुख भी आए हैं मेरे पास, मैं कभी नहीं रोया। और अब मुझे रोना आ रहा है जो पाकिस्तान की हालत में अब देख रहा हूँ, और मुझे जो आगे नज़र आ रहा है, आगे ये नज़र आ रहा है कि आगे पाकिस्तान की ट्रेन जो है एक फाटक पे खड़ी है, और आगे एक फाटक ऐसा है जो बंद है, जिसकी बत्ती सुर्ख है और जिसके खुलने का कोई इम्कान नहीं। अब मैं आपको 2-4 बातें बताता हूँ और फिर मैं अपनी सम अप करूँगा बात को। IMF की जो हमारी शराइत और जो हमारी टॉक्स थी वो 7 तारीख तक वो मुकम्मल हो गई, और अब 2 दिन के लिए हमारी IMF के साथ पॉलिसी जो है वो टॉक्स हो रही हैं। पॉलिसी टॉक्स कि पॉलिसियाँ आपने क्या बनानी हैं पाकिस्तान में, उसके लिए भी वही चीज़ है। थोड़ा इसका नाम पॉलिसी देती है, वही चीज़ है, वो शराइत हैं, तमाम चीज़ें शराइत हैं। शराइत क्या हैं? एक शर्त ये है कि 30 जून 2023 तक पाकिस्तान को 16 अरब 20 करोड़ डॉलर लाना होंगे अपने रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। 16 अरब 20 करोड़ डॉलर। अब सवाल ये पैदा होता है वो कहाँ से लाएंगे? हमारे ख़जाने में तो इस वक्त 3 अरब .15 अरब डॉलर है। ये हम 16 अरब कहाँ से लाएंगे? IMF हमें दे नहीं रहा। हमारे दोस्तों ने, सऊदी अरब ने, UAE ने, चाइना ने, बाकी और दोस्तों ने, किसी ने, जिन्होंने जो कुछ देना था पहले आपके लीडरों ने लेके कंज्यूम कर लिया, अपनी अयाशियों में, अपनी सहूलतों में, अपने ऐश इशरत में कंज्यूम कर लिया, गैर ममालिक के दौरों में कंज्यूम कर लिया, खा भी लिया। वो आपके सामने मैं बार बार रिपीट नहीं करता। उसके बाद उन्होंने कहा कि दरामदात पे यानी इम्पोर्ट्स पे फौरी तौर पर पाबंदियाँ जो हैं वो खोलनी होंगी, और 4 अरब डॉलर लाना होंगे। ये 4 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे? ये भी एक सवाल है। हमारा मुल्क तो एक एक पैसे को तरस रहा है, हम 4 अरब डॉलर कहाँ से लाएंगे?
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 6 ارب ڈالر کے اضافی ٹیکس لگانا ہوں گے. باقی جو بجلی کی، تیل کی باتیں، گیس کی باتیں، وہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتا دی تھی. اس کے علاوہ 600 ارب ڈالر کے ٹیکس آپ نے لگانا ہوں گے. کتنا دبائیں گے عوام کو؟ وہ تو ایک مالٹے میں ایک رس ہوتا ہے. جب آپ نے سارا رس نچوڑ لیا تو پھر آپ یہ توقع کریں کہ اس میں سے مزید رس نکلے. اس میں سے مزید رس نہیں نکل سکتا. یہ 600 ارب ڈالر کی جو کہانی ہے، یہ عوام متحمل نہیں ہو سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. میری معلومات کے مطابق پاکستانی عوام، وہ غریب لوگ، وہ امیر لوگ جو اسلام آباد میں لوٹ گھسوٹ کا مال لے کے ڈالر جمع کر کے بیٹھے ہیں، یا وہ شوگر ملوں کے مالک یا بہت بڑی کمپنیوں کے مالک جیسے منشا گروپ ہے، جیسے بڑے بڑے بینکس کے مالک ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں کامنر کی بات کرتا ہوں، عام آدمی کی بات کرتا ہوں. وہ تو 600 ارب ڈالر کے ٹیکس جو ہیں وہ اگر لگ جائیں تو یہ آپ کی روٹی جو آج 30-35 روپے کی ملتی ہے، یہ کوئی روٹی 100-150 روپے میں آپ کو ملے گی، یا شاید اس سے بھی زیادہ کی ملے گی، ایک روٹی تندور کی. اس کے بعد ترقیاتی بجٹ میں 50% کمی کرنا ہوگی، بجلی گیس میں اضافہ کرنا ہوگا، وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. اور غیر ممالک سے جو قرضہ آپ لیں گے، بھئی وہ آپ شرائط لگا رہے ہیں کہ غیر ممالک سے جو قرضہ لیں گے اور قرضے کی واپسی کا طریقہ کار آپ نے ہمیں بتانا ہوگا، طے کرنا ہوگا. قرضہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے. ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ IMF آپ کو دے گی قرضہ تو پھر ہم آپ کو کچھ دیں گے. جیسے ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یا کوئی ہمارے دوست ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، UAE ہے، چائنا ہے، یا کوئی بھی اور ملک ہے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے طور طریقے ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ پوری کی پوری قوم جو ڈوبی ہوئی ہے رشوت ستانی میں، لوٹ گھسوٹ میں، ہر کوئی لوٹ گھسوٹ میں ڈوبا ہوا ہے. آپ کو پیسے دے کے تو امکان ہی نہیں ہے کہ آپ واپس کر سکیں. آپ اتنے کنگال ہو چکے ہیں کہ امکان ہی نہیں ہے واپس کریں گے. اب یہ شرائط ایسی رکھی گئی ہیں جن شرائط کو پورا کرنا ہمارے ملک یا ہماری حکومت جو ہے ان کے بس میں نہیں ہے. وہ تو کوئی دوسری گیم کھیل رہے ہیں. وہ پاکستان کی اکانومی کو سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا. وہ الیکشن کھیل رہے ہیں. وہ عمران خان بھی اس کو فکر پڑی ہے مجھے اقتدار مل جائے، میں الیکشن میں آ جاؤں. لوٹ گھسوٹ بھی لیا. میں عمران خان کا کوئی مخالف یا نواز شریف کا حمایتی نہیں ہوں. میں کسی کا حمایتی، کسی کا مخالف نہیں ہوں. میں حقیقت کی بات کرتا ہوں، سچ کی بات کرتا ہوں. اور یہ بھی کر رہے ہیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، مقدمہ کر لیں، ان کو اندر کر لیں. انہوں نے ہمیں جیلوں میں بھجوایا تھا، اب ہماری باری ہے، ہم حکومت میں، ہم ان کو ذرا جیل کا مزہ چکھائیں. وہ بھی رو رہے ہیں جیل میں جاتے ہوئے. یہ جو بلی چوہے کا کھیل ایک چل رہا ہے آپ کے سامنے، وہ آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی نیوز چینل پہ دیکھ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس شرائط کی روشنی میں حالات جو نظر آ رہے ہیں، یہ سٹوری کا ڈراپ سین ہونے والا ہے. 1-2 دنوں میں ڈراپ سین ہو جائے گا. جب IMF نے اتنی کڑی شرائط لگا دی ہیں، آپ کو کچھ دینا تو ہے نہیں، شرائط ہی ایسی لگائی ہیں جو آپ کے لیے مکمل کرنا، پوری کرنا کسی اعتبار سے پاسبل ہی نہیں ہے. امپاسبلٹیز میں چلا گیا. اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی دن کو کئی کاموں سے باہر نکلتا ہوں. میکڈونلڈ میں جائے رش ہے. نئی نسل کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کے فیوچر کیا ہوگا، پاکستان کے حالات کیا ہوں گے. جو پیسے والے لوگ ہیں، جن کے پاس پاک روپی جیبیں بھری ہوئی ہیں، جن کی لوٹ کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، حرام خوری کا مال ہے، جیسا بھی مال ہے، وہ برگر کھا رہے ہیں میکڈونلڈ کا، وہ برانڈڈ جاگر خرید رہے ہیں، برانڈڈ کپڑے خرید رہے ہیں، وہ بڑے بڑے شاپنگ پلازا سے نکل رہے ہیں، آ رہے جا رہے ہیں. کسی کے چہرے پہ کوئی اثرات نہیں. اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی والا ایپیسوڈ، یہ نئی نسل کو پتہ نہیں ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ ایشیا میں آ کے کیا کیا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی کا مجھ جیسے پرانے لوگ یا میرے سے بھی جو سینئر لوگ ہیں ان کو پتہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی برطانیہ سے کیسے آئی تھی،
انہوں نے پیر کیسے جمائے تھے اور پھر انہوں نے کیسے بر صغیر پہ قبضہ کیا تھا، حکومت کی تھی. یہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی والا وہ سین جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے. اب بیوروکریسی اپنی لوٹ کے سوٹ میں جمع ہے. یہ بیوروکریٹس ہو گئے، ہماری جوڈیشری ہو گئی، کر دیں مجھے کسی نے اندر کرنا ہے تو میں سب کا نام لوں گا. یہ جوڈیشری کے بھی پیسے باہر کے ممالک میں ہیں، ان کے بچے بھی باہر پڑھ رہے ہیں، ان کے گھر بھی ہیں، ان کے رشتہ داریاں بھی ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ بھی ہے. بیوروکریسی کا بڑا مال ہے باہر، سیاستدانوں کا بڑا مال ہے باہر. میں کسی کا حمایت نہیں کر رہا کہ میں نواز شریف کے لیے کوئی پروگرام کر رہا ہوں، نہیں، یہ سب ایک جیسے بالکل ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں سارے. انہوں نے مل کے جو بھی آیا برباد ہی کیا. اتنے بڑے نعرے مدینے کی ریاست اور اتنے بڑے نعرے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ بنا دیں گے، موٹر وے بنا دیں گے. یہ سب نے اپنی کمیشنیں کھائی ہیں. پاکستان کو لوٹا پاکستان کو نہیں لوٹا، پاکستانی عوام کو لوٹا. وہ میرا آپ کا پیسہ تھا جو ہم ٹیکسز میں ادا کرتے ہیں، اور یہ گرین نمبر پلیٹ لگا کے آگے پیچھے اور اس سے پیچھے جو ہے ان کی سیکورٹی گارڈز اور گاڑیاں اور پروٹوکول گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ میرا آپ کا پیسہ ہے. اس میں جو پیٹرول بھی جلتا ہے وہ میرے آپ کے پیسوں کا جلتا ہے، کیونکہ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. ہمارے ٹیکس سے وہ بجٹ بنتا ہے، بجٹ سے وہ اپنا حصہ وہ لیتے ہیں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک آپ دیکھیں کتنی مدت سے یہ کرائسس چل رہا ہے، اکنامک کرائسس. اس اکنامک کرائسس کا حل کہ جی وہ اسحاق ڈار آ جائے گا، وہ ایک جادوگر ہے، ڈالر کو نیچے لے آئے گا، مفتہ اسماعیل آئے گا، وہ یہ کر دے گا، حفیظ شیخ آئے گا. یہ کسی نے کچھ نہیں کیا، بلکہ جو آیا بربادی ہوتی گئی. آپ ایسا ملک ہیں، آپ پابندی نہیں لگا سکتے. آپ کے لاکھوں کروڑوں ڈالر روزانہ کی بنیاد پر افغانستان سمگل ہو رہے ہیں، اور افغانستان وہ حکومت ہے جس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، اور ان کی کرنسی دن بدن مستحکم ہو رہی ہے. یعنی 2021 میں وہ $1 124 افغانی کا تھا، وہ جو ہے اس وقت کوئی 88 افغانی کا ہو گیا ہے $1. یعنی ان کی کرنسی مستحکم ہو گئی ہے. اور آپ سرحد پر یا باقی جگہوں پر یا بارڈرز پر آپ جو ہے افغانستان میں کرنسی کی سمگلنگ، جو ڈالر کی سمگلنگ پاکستان سے افغانستان کی طرف ہو رہی ہے، وہ نہیں روک سکتے. تو مجھے تو بہت سخت مایوسی اور پریشانی لگی ہے ہمارے ملک کی. یہ وطن جس طرح ہم نے لیا تھا، میں وہ سٹوری ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. ایک دکھ بھری داستان ہے. آج کے دن میں مجھے آج تک کوئی شخص یہ بتا نہیں سکا، پاکستان کا کوئی لیڈر بتا نہیں سکا کہ پاکستان کی خراب اکانومی کا حل کیا ہے. IMF کے پاس حل نہیں ہے. انہوں نے ایسی کڑی شرائط لگا دی ہیں، آپ کی ٹرین رک گئی ہے، آگے پھاٹک مکمل سیل ہے، بند ہے، آپ کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور کسی نے پاکستان کے بارے میں چند سال پہلے کہا تھا کہ پاکستان کا اب اللہ ہی حافظ ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. دعا کرتے ہیں کوئی معجزہ ہو جائے، پاکستان کو بچا لیا جائے، ہماری آزادی برقرار رہے. ورنہ آپ کمزور ہو گئے تو سب سے پہلے آپ کے اوپر حملہ انڈیا نے کرنا ہے. انہوں نے آپ سے علاقے چھیننے ہیں، اس کے بعد افغانستان حملہ کرے گا، KPK وہ لے جائے گا، اور آپ بیچ میں مارے جائیں گے. یہ تھا آج کا ویڈیو، جو پیغام میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. مجھے آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے، ایک خوفناک صورتحال نظر آ رہی ہے. جو ترکی میں زلزلہ آیا، جو اموات ہوئیں کل کے روز، آج کے روز، اس کو آپ بھول جائیں گے. جو آپ کے اوپر زلزلہ آنے والا ہے وہ آپ زندگی بھر بھلا نہیں سکیں گے. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. پاکستان کی خیر ہو. دعائیں تو ہم بہت کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں
ہماری دعاؤں میں بھی شاید اثر نہیں رہا. آپ سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم.